नाज़रीन, मैं हूं नूर जबीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे मसाइल। सानेहा नश्तर पार्क 11 अप्रैल 2006 12 रबी अव्वल के दिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जमात अहले सुन्नत कायदीन अहले सुन्नत के मोहम्मद अब्बास कादरी, अकरम कादरी, इफ्तिखार अहमद भट्टी, हाफिज मोहम्मद तकी, हाजी अनीफ और दीगर 63 कायदीन उलमा अहले सुन्नत के इस सानेहा में शहीद हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह मोहम्मद एजाज कादरी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? हाँ जी, अल्लाह करम दुआएं। सर, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोहदा के कातिल अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हो सके? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, और इसके साथ ही एक शेर से चाहे आगाज़ करें इसके कि और आपके तबस्सुम से तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी शरीफ की ये खुशियाँ मुबारक हो। और इस शेर से आगाज़ करता हूँ कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबी अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। इन्हीं खुशियों को मनाते हुए हमारे शौदा अमीर शौदा मिलाद मुस्तफ़ा मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह साने नश्ता पार्क जो हुआ, जिसमें आपने ज़िक्र किया 63 उलमा इकराम का, और यकीनन वो तो वो रुतबा पा गए कि मगरिब की नमाज़ भी हो रही है, जमात भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है, सब मुख्तलिफ़ अंदाज में थे। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, और इस पाकिस्तान के अंदर जिस मकसद के लिए कुर्बानी कि आका का निज़ाम हो, अमन का निज़ाम हो, मोहब्बत का निज़ाम हो, अल्लाह ताला से कायम व दायम रखे। अब जहाँ तक रखता दूसरा सवाल आपका कि कातिल अब तक गिरफ़्तार नहीं हुए, यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो अगर हम लियाकत अली ख़ां मरहूम से लेकर आज तक की हम देखें, बल्कि हुकूमतों के वज़ीर आज़म भी शहीद हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है, ज़िया-उल हक़ की शहादत है, मतलब ये अपने वक्त के अपनी उसमें गवर्नमेंट में थे और इनकी सब फैसिलिटीज़ भी इनके पास थी। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि यहाँ पर कातिल कभी गिरफ़्तार नहीं हुए, हमेशा नामालूम रहे, और यही वजह है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि सज़ा व जज़ा का निज़ाम कायम नहीं है। यही वजह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो, इंसाफ ना हो, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कभी इंसाफ जब तक नहीं होगा, जब तक सज़ा का निज़ाम कायम नहीं होगा, बहुत मुश्किल है कि इस मुल्क के अंदर अमन आए। और जब तक वो कातिल नामालूम रहेंगे, तो हम ये समझते हैं कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि हम आइनी हाथ से निपटेंगे। मुझे आज तक वो आइनी हाथ नज़र नहीं आए कि जो कातिलों को, दहशतगर्दों के घरों तक पहुंच सके। इस शहर कराची ने बहुत खून देखा, 10,000 बच्चियों की शहादतें देखी, जवानों की, प्रोफेसर की, डॉक्टर, इंजीनियर, हर शोबेजात के लोगों की कुर्बानियाँ देखी। लेकिन बताएं, कोई एक आज तक हमने सुना कोई कातिल गिरफ़्तार हुआ और उसको सज़ाए मौत हुई हो? हम और आपको मिलकर यकीनन इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। हम सब मिलकर एक अच्छे निज़ाम के लिए कोशिशें करें तो आसानी हो सकती है। सर, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी या फिर माजी की तरह चंद हलकों में हिस्सा लेने वाली है? इंशाल्लाह वो वक्त पे फ़ैसला करेंगे कि जब इलेक्शन का निज़ाम होगा, तो इस वक्त हमारी हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर एक हम इत्तेहाद बना रहे हैं जिसका नाम हमने IQI रखा है, इस्लामी कौमी इत्तेहाद। उसमें हम ख्याल जमातें, फिर हम किसी बड़ी पार्टी के साथ उसको मैनेज करेंगे, उसको मर्ज करके उसके बाद इंशाल्लाह इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सर, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत सी फलाही व दीनी खदमात अंजाम दिए। कई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुन कत्ल भी किए गए, और फिर माजी में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को वॉच लिस्ट में भी डाला गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो वो बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने डाला है, कि उसकी वजह बता दें कि व्हाट इज़ द रीज़न।
لیکن یہ ہے کہ ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ ہم کل بھی محب وطن تھے، آج بھی محب وطن ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں اور ہمارے جنازے گواہ ہیں کہ اس پاکستان کی شہر کراچی کی بہتری کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہزاروں جانیں قربان کی ہیں. اور وہ وجہ یہ تھی کہ ہم اس ملک میں نظام بدلنا چاہتے ہیں، چہرے نہیں بدلنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں وہ نظام ہو جس میں ایک عام آدمی کو بھی وہ انصاف مل رہا ہو، جہاں تعلیم ملتی ہو بکتی نہیں ہو، جہاں انصاف ملتا ہو بکتا نہ ہو. اور اس کے لیے یقیناً ہم چہرے بدلنے سے نہیں ہوگا، اس کو سسٹم بدلیں گے. ہم نے سارے نظام چیک کر لیے، ہم نے لبرلزم دیکھا، ہم نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیکھا. کیا آپ کے پاس روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے؟ 75 سال کے بعد بھی آج ہم یہ نعرے کے اوپر، آج وہ ہمارے بچے سیلاب کے اندر، ہماری بچیاں، ہمارے بے گھر افراد جو در بدر ہیں. مطلب تقریباً روزانہ 25-30 بچوں کی خبر آتی ہے کہ وہ فلاں بیماری سے، وبا سے، فلاں وبا سے، جلد کی بیماری ہے، ڈائریا ہے، ان سب سے جانے جا رہی ہیں. اب مجھے بتائیں کسی حکمران کے، کسی کے یہاں پہ آپ نے کوئی شکن دیکھی ہو، کوئی ایسا ان کے اندر وہ دیکھا ہو کہ ان کو درد ہو رہا ہو؟ اس لیے کہ خوف خدا ہمارا یہ تنظیم کا اصول ہے. ہم نے بنایا کہ خوف خدا اور عشق رسول. جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گا، اللہ کا خوف نہیں آئے گا، آخرت و قبر کی فکر نہیں آئے گی، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس ملک کے اندر انقلاب لا سکے. آج پوری دنیا کا مسلمان، اور پھر سب سے بڑا المیہ جو ہے اس پاکستان کا، سب سے بڑا المیہ ہے کہ لیاقت علی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں کوئی قیادت نصیب نہیں ہوئی کہ جو ایماندار ہو، کرپشن سے پاک ہو. یہاں سیاست لوگ لوٹ کھسوٹ، جھوٹ کا نام کو سیاست کہتے ہیں، پیٹ بھرنے کے نام کو سیاست کہتے ہیں، جبکہ سیاست عبادت ہے جو خلفاء راشدین نے کی تھی کہ فاروق اعظم رات کو اٹھ کے علاقوں کے اندر دورہ کرتے تھے. کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی آزمائش میں. میں نے تو آج تک لیڈر کوئی نہیں دیکھا قائد اعظم جن کو درد ہو اس ملک کا، اس قوم کا، اور انہوں نے قوم بنایا تھا. آج ہم نے قوم کو برادریوں میں، ذات پات میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، جس کا انجام یہ یقیناً ان لوگوں کی جو استحصالی قوتیں جو اس پاکستان کے نظام کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے نظام کو، یہ ان کا راج ہے. اگر آپ جب پرانی حکومتوں کو اسلامی نظام، انہوں نے اس وقت کیا بیج بویا جب اسلامی طاقت کو توڑا؟ انہوں نے عرب اور عجم کا فرق ڈالا، ایک بیج بویا کہ آپ عربی ہو، ہم اجمی ہیں. ارے تو خلافت اجمیوں کے پاس، خلافت تو عربیوں کے پاس ہونا چاہیے، یا آل رسول ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں وہ بیج ایسا بیج بویا کہ آج آپ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں. آج دنیا کا کوئی، آپ مجھے بتائیں، پوری یورپ میں امن ہے، ہر جگہ امن ملتا ہے، لیکن مسلمانوں میں کشمیر میں جائیں لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بچیوں کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں. آج تک وہ اتنے، آج 2 سال سے وہ اس کے اندر کہنا چاہیے موجود ہیں. ان کو اس میں گرفتاریاں ہیں، ان کی شہادتیں ہیں، ان کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے، قبضہ کر رکھا ہوا ہے. لیکن تبدیلی جب آئے گی، جب میرے اندر نیتوں کا، میری انا ہم اپنی قربان کریں. ہمارا کوئی سیاستدان اپنی انا قربان کرنے، سب درد بات کرتے ہیں، سب کے منشور پڑھو تو ایسا لگتا ہے جیسے ان سے بڑا خدا ترسی کوئی نہیں ہے. لیکن ان کے مجھے بتا دیں، آج ہم 14 سال سے یہاں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے، آج بتائیں 14 سال کے اندر کون سی پانی کی لہریں بہہ رہی ہیں، کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. آج جا کے دیکھیں، ہم تو راشن لے کر گئے، ہمارے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت پورے راشن کی تقسیم ہے، ہم گئے. ہمارے تو ٹرک کو تحفظ نہیں تھا، ہم نے رات رینجرز سے، ان کے اعلیٰ حکام سے مدد طلب کی. ہمارے ٹرک لوٹ رہے ہیں، یہ تو ان کو تحفظ نہیں ہے، ریاست کو نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم آسمان کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، یا میرا بچہ محفوظ نہیں. ہمارا تو یہاں ایک فارمولہ ہے کہ جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس میں اپنی کنوینس سے جا رہا ہوتا ہے، واپسی میں وہ چیپا کے ذریعے واپس آ رہا ہوتا ہے گھر کے. یہ تو ہے اسٹریٹ کرائم آپ کے سامنے. ریاست نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، رول آف لا ہے ہی نہیں. آپ کے جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کہاں ہیں ہم؟ اسی لیے تو کوشش کریں آقا کا نظام آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 1 سال کے لیے دیں یہ گورنمنٹ، دیکھتے ہیں کون بدماش یہاں بچے گا، کون یہاں دہشت گرد بچتا ہے. ہم نے تو اتنی سینکڑوں قربانیاں دے کر اس پاکستان کی زندہ باد کے نعرے لگائے، اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آخری منزل وہ قبر اور آخرت ہمارے انتظار. قبر کی وہ منزلیں ہمیں طے کرنی ہے،
جب میرے ذہن میں یہ ہے کہ قبر کی منزلیں طے کرنی ہے تو میں اس کی تیاری کروں گا نا۔ ہم دنیا کے ڈیفینس کے محل کے لیے یا گھر بنانا کو منع نہیں ہے، جائیداد بنانا کو منع نہیں ہے، لیکن کیا وہ حلال سے ہے؟ میں اور آپ تو ماچس کی ڈبیا لینے جاتے ہیں، اس پہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے، ہم تو کئی بار نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت۔ میں نے کہا انسانیت کو عزت دو، جو ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دی۔ کل آپ اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہے، میرے لیے الگ قانون ہے۔ آج وہی ہے 24 گھنٹے کے اندر پاسپورٹ بھی ایشو ہو گیا، جن کے اوپر اربوں روپے کی۔ رات کو 4 بچے آ رہے تھے موٹر سائیکل میں، پولیس نے گرفتار کر لیا کہ بھائی کیا وہ باہر بتایا کہ نہیں وہ بچے گرفتار کر لیے۔ حضرت کیا ہو گیا تھا ان بچوں کو، کیوں گرفتار کر لیا؟ حضرت ان کی جیب سے چھالیاں نکلی تھی۔ پاپا 50 کروڑ تک کی تو اب آپ کو ماشاءاللہ سے ریلیف مل گیا نا، آپ 50 کروڑ کی کرپشن کریں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہاں چھالیاں جیب میں رکھ کے ماوا لے کے جیب میں نہیں گھوم جانا۔ سب سے خطرناک ہے سخت قانون اس کے لیے۔ یہ ہے عدل، اس ملک کا نظام جس کے اوپر ہماری بنیادیں ہیں۔ 10 سال کی سزا ہے، آج تک دنیا کی تاریخ میں میں نے پوری دنیا میں آپ گھوم لیں کوئی قانون ایک ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر 10 سال کی جیل ہو جائے اور اس کو کہیں کہ پرچی کے اوپر لکھ کے دے دے کہ میں ضمانت لیتا ہوں، اور اس کو پتہ چل رہا ہے بیٹھے ہوئے لندن میں، ان کے علاج لندن میں، ان کے اسپتال لندن میں، ان کی پڑھائی ایجوکیشن، شادیاں بیاہ، یہ ہنی مون منانے آتے ہیں اس پاکستان کے اندر۔ میں اور آپ کی غربت کا مذاق اڑانے آتے ہیں، ہم نے پاکستان کی نسل کو تباہ کر دیا، یہ اس کا جشن منانے آتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے اندر خوف خدا نام کی چیز ختم ہو گئی۔ ہماری منزل، میں تقریباً 17 سال جیپنیز قوم کے ساتھ رہا، انہوں نے ہم سے زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں، انہوں نے ہیروشیما دیکھا ہے، انہوں نے ناکاساکی دیکھا ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو گئی تھی ایٹم بم جب گرایا گیا تھا۔ امریکہ نے گرایا تھا۔ دہشت گرد امریکہ کو کوئی نہیں کہتا دہشت گرد، برطانیہ کو کوئی نہیں کہتا دہشت گرد، کوئی فرانس کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ جب دہشت گرد مسلمان جو ملک کے امن، دنیا کے امن کے لیے کام کرتا ہے، جس کے تو دین میں یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ اقلیتی ہے وہ بھی محروم نہیں ہے۔ اسلامی نظام تو ایسی چیز ہے جس کے اندر نا عدل ہے، انصاف۔ فاروق اعظم نے 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت فرمائی تھی۔ کوئی مجال ہے کسی کو کہہ سکے کہ وہ کیا کہتے ہیں کوئی نا انصاف نہ ملتا ہو؟ انصاف دینا ہوگا، رول آف لا قائم کرنا، اس کی ریٹ کرنا، بہتری آئے گی۔ اور وہ ایک ہی نظام ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، وہ میرے آقا کریم کا نظام ہے نا، جس کے تقدس کو دیکھیں آپ۔ آج اس زمانے میں وہ دیکھیں، وہ زمانہ دیکھیں کہ جب عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہوتا ہی منحوس سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ دفنا دیا جاتا۔ میرے آقا کریم تشریف لائے تو ان کو حرمت کی چادر، حیا کی چادر عطا فرمائی، ان کے پیروں میں جنت رکھ دی۔ ان کو میرا رب فرما رہا ہے، اب مثال دے رہا ہے، رب مثال دے رہا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یعنی کہ ماں کی محبت کو کہا اللہ کی محبت سے، یعنی یہ ماں کی محبت اتنی عظیم بنا دی، ماں کی عورت کی عزت کو اتنا تو دیا۔ یتیموں کے لیے در یتیم کہتے ہیں کہ آپ تو شفقت فرمائیں۔ آج آپ کے بچپن میں والدین تشریف لے گئے دنیا سے، تو آپ دیکھیں آج یہ کتنی کیا قربانیاں تھیں صحابہ کرام، ان کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں آنے دیتے۔ ہمیں ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رسی یہی ہے کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان کے کردار کو اپنائیں، کہ وہ اس کفر کی حالت میں جب وہ کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بتاؤں تمہیں، پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، ہاں بتائیں حضور، اس کے پہاڑ کے پیچھے فوج کھڑی ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، حضور آپ سچے ہیں، ابھی دین کی دعوت نہیں ہے، ابھی کلمے کی دعوت نہیں ہے، لیکن کیا بتایا کہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان کے دلوں کو جیت لیا۔ آج ہمارے پاس اخلاق کدھر نام کی چیز ہے، ایسا لگتا ہے وہ تو خالی نام تک رہ گیا۔ یہ اخلاق احمد تشریف لا رہے ہیں، اخلاق احمد تو ویسے ہی روٹ کے چلے گئے ہیں ہمارے سے۔ آج ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہم کسی کو مثال دے سکتے ہیں؟ دنیا میں تو پہلے مثال دیتے تھے، یہ مسلمان، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آج میرا جاپانی باس مجھ سے بولتا ہے، کہتا ہے جب مسلمان مطلب وہ اس کے الفاظ ہے، یہ وہ انگریز بولتا ہے، کہتا ہے یہ جب مسلمان اشارہ بولے سمجھو یہ 99% جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے ہم نے مذاق بنا لیا دین کو۔ آج ہم یہ بل لے کر آ رہے ہیں، یہ یورپ میں بل نہیں ہے نا، ہم نے اپنے ملک، آپ اللہ سے لڑیں گے، اللہ سے آپ جنگ کریں گے تو آپ کیسے جنگ جیتیں گے؟ آپ اللہ کہہ رہا ہے سود حرام ہے، قرآن فرما رہا ہے
سود سے جنگ حرام ہے، لیکن آج ہم 18 سال بعد شریعت عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو شریعت عدالت کے فیصلے کے بل کے خلاف، اس کی عدالت کے فیصلے کے خلاف ہمارے 4 بینک عدالت میں چلے گئے رجوع کرنے کے لیے، اپیل پہ گئے۔ ہم نے کہا اگر جو اپیل پہ جائے گا ہم کم سے کم ہم اپنے حصے کی قربانی دیں، ہم ان سے ہم نہیں جلا سکتے، ہم نہیں مار سکتے، ہم لیکن اپنے وہاں سے اکاؤنٹ تو وڈرا کر سکتے ہیں۔ ان کو پتہ چلے کہ دین اللہ سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ پورا من طریقہ ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ ان سے وڈرا کر لیں۔ اسی طرح ابھی یہ نیا بل آیا ہے، مطلب ہم نے تو آپ کو وہ حیران کن رپورٹ ہے یہ کہ 16,338 یا 738 عورتیں مرد سے بن گئی، مرد سے عورت بن گئی، یعنی کہ وہ اللہ کے قانون میں دخل دے رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم میں آپ کو ایک صحیح بتا رہا ہوں بات، اس وقت بس یہ کہ عادت ہے سچ، کیا کریں گے اگر ہم سچ نہ بول سکیں دور میں، ہم حکومت وقت کے خوف سے۔ آپ یقین مانیں اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہوتے تو خدا کی قسم آج ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں حضرت؟ ہم نے اپنے اثاثے تو رکھے تھے، ایئرپورٹ گروی رکھ دیا، فلاں گروی رکھ دیا، کیا ہم نے اپنا ایمان بھی گروی رکھ دیا؟ ہم نے اس چند ڈالروں کے لیے، ہم نے IMF کے قرضے کے لیے، ہم نے GDP وہ اس کا حصہ بننے کے لیے کہ یورپ کا ہم حصہ بن جائیں گے کہ ہماری اتنی وہ وہاں پر بزنس ہے ہمارا۔ یار یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ زندگی کیا آپ کو قبر کی منزلیں آسان کر دے گی؟ یہ آخرت کی منزلیں آسان کریں گے؟ جس رب کے پاس جانا ہے، جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، کیا آپ کو یہ چیزیں بچا سکیں گی؟ کہ ڈالروں کے عوض ہم نے اپنے دین کو گروی رکھ دیا، ان ڈالروں کے پیچھے ہم نے اپنی زندگیاں گروی رکھ دی ہیں، مسلمان نے اپنا ایمان گروی رکھ دیا۔ سوچنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل ہم اپنی 11 کی ریلی ہے ہماری، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ڈاکخانے سے شروع ہوگی اور اختتام اس کا کھارا در میں چھٹن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے آگے کے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے 12 کو۔ سر، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دھرنے بھی دیے گئے اور اس میں پاکستان سنی تحریک کی قیادت بھی شامل تھی، مگر سفیر اب تک کیوں نہ جا سکا؟ دیکھیں اصل مسئلہ سفیر نہیں ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا اب متحد ہونا۔ اگر 74 کی اسمبلی میں حضرت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ کی قیادت میں یہ ختم بل پاس ہوا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا بل پاس ہوا، اور میرے آقا کریم کی حدیث شریف ہے کہ خدا کی قسم یہ جو زمین کے اندر جو ذرے ہیں جی، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ وہی نبی ہے نا جن کے کہنے پر ہم نے کلمہ پڑھا، یہ وہی نبی ہے جن کے صدقے سے دنیا کو سجایا، دنیا کو سجایا، یہ وہی نبی ہے نا، یہ وہ آقا کریم ہے نا جن کے صدقے سے ہم سب کو عزتیں ملی، پاکستان ملا، اسلام ملا، دین ملا، کلمہ ملا، نماز ملی، روزے ملی، عید ملی، شب معراج ملی، شب عید، یہ عیدوں کی عید ہے اہل ایمان کے لیے، یہ عیدوں کی عید ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پھر اس طرف رخ کرنا ہوگا۔ ہم اگر اسلام کی آج 85 کی گورنمنٹ کے اندر جب ہمارے حضرت علامہ سید شاطر البلخ قادری رحمۃ اللہ علیہ جب کھارا در سے منتخب ہوئے، یہ لوگ تھے تو انہوں نے ان بلوں کا مقابلہ کیا تھا، ان بلوں کا مقابلہ کیا تھا۔ آج نہیں ہے، آج بھی تو مذہبی 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جواب دیں یہ بل کیسے پاس ہوا۔ وہ 2 جماعتیں مذہبی بیٹھی ہوئی ہیں نا، جو ٹھیکیدار ہیں دین کی، جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، پاکستان کو جھنڈے کو جلایا، قائد اعظم کو کافر اعظم کا، وہ بیٹھے تو ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تو ہیں نا۔ کہاں ہے وہ کلمہ حق بلند کرنے والے لوگ؟ نہیں ہیں اس اسمبلی کے اندر۔ یہ سوچنا ہوگا ان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایمان ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرے آقا کریم نے فرما دیا کہ اس کے بعد تو کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کا کیا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ میرے آقا کریم نے ایک سودا کیا، تو جب سودا کرنے کے بعد اس کو وہ بندے کو، وہ غیر مسلم تھا، تو اس کو لالچ آ گئی، یا اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا نہیں کیا، میں نے تو آپ سے سودا نہیں کیا۔ ایک صحابی رسول قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا، غیر مسلم نے بولا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو ایک صحابی رسول گزر رہے تھے، کہہ رہے میں ہوں گواہ، اور اس بات نمٹ گئی۔
جب وہ چلا گیا غیر مسلم تو آپ نے اس صحابی رسول سے پوچھا اپنے کہ بتاؤ تم نے تو تمہارے سامنے تو یہ معاملہ ہوا ہی نہیں تھا، تم نے گواہی کیسے دی؟ کیا پیاری بات کی ہے، دیکھ عشق کسے کہتے ہیں، یقین اسے کہتے ہیں۔ کہنے لگے صحابی رسول ہم نے آپ کا کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، آپ کے کہنے پہ ہم نے قرآن مانا، آپ کے کہنے پہ ہم نے دین قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو یہ کیا چیز ہے گواہی ہے نا؟ اب مجھے آپ کو کیا پتہ ہے اللہ ایک ہے دو، لیکن حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے سب اس کی عبادت کرنی ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ عزتیں دینے والا ہے۔ ہم نے یقین کیا حضور کی، تو یہ تو چھوٹی سی گواہی تھی، تو ہمیں یقیناً ہمارے یقین ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، حضور کی ذات سے محبت سچی ہونی چاہیے۔ اور یہ دن یہ تجدید عہد وفا کے دن ہے کہ اس کے اندر ہم عہد کریں گے، ہم آقا کی پیاری پیاری سنتوں سے پیار کریں گے، اپنی زندگیوں کو جھوٹ سے نفرت کریں گے، جھوٹ سے کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ جب ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے تو ہمیں جھوٹ سے نفرت کریں گے، حسد سے نفرت کریں گے، گمانی سے نفرت کریں گے، کینہ سے نفرت کریں گے۔ آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لے گئے، ہم دنیا کو بدلنے لگے، اپنے آپ کو بدلے نا پہلے۔ اب دنیا بدل جائے، یہ بدل جائے، آپ بدل جائے، میں بدل جاؤں، ارے ہم کیوں نہیں بدلے پہلے؟ ہر شخص یہ نیت کر لے میں اپنے آپ کو بدلوں گا، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں 5 نماز، غلامی رسول میں موت قبول ہے، آج کے بعد میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا۔ میں کسی کو، میرے ہاتھ سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ حضور محسن انسانیت، محسن انسانیت، وہ انسانیت کے لیے محسن، وہ اس میں مسلمان اور کافر کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے محبت عطا فرمائے آقا کریم سے، اور اس دن کے صدقے سے اللہ اس پاکستان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرورت سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے تھوڑا وقت نکالا۔ سر 12 ربیع اول کی آمد تو آمد ہے، 12 ربیع اول کی نسبت آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم توبہ کر کے آقا کے دامن سے سچے دل سے وابستہ ہو جائیں، آئیں اپنے دوسری زندگی کی تیاری کریں، ہم اس زندگی ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ اور دین ایمان یہی ہے کہ جب تک انسان اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ آقا سے محبت نہ کرے وہ محبت نہیں ہے۔ اور کسی نے آقا کریم سے پوچھا، خواب میں تشریف لائے کسی بزرگ کے، تو ان سے کہا کہ حضور ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، یہ سب، تو آپ ہم سے خوش ہیں؟ تو آقا کریم نے 2 جملوں میں کہا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے، جو ہم سے راضی ہوتا ہے، ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا، اے لوگوں 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، ایک قرآن کو اور ایک اہل بیت کی محبت کو، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آئیں ہم وابستہ ہو جائیں سچے دل کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، دیکھے گا اہل بیت کی محبت کو اپنا حصہ بنا لیں ایمان کا، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔